माहरूख काम ऑन यार, लेट हो रही है, वैन निकल जाएगी। वो जो यूनी के लिए निकलने वाली थी उस मोहतरमा के इंतज़ार में पिछले 10 मिनट से खड़ी थी, जो कॉलेज जाने से 10 मिनट पहले उठती थी और फिर उसके बाद इन 10 मिनटों में आगे के 20 मिनट डालकर उन्हें भी लेट करवाती थी और ख़ुद भी लेट होती थी। हाँ, याद आ गई, ये वैन भी दिन ब दिन जल्दी आती जा रही है। उसे जब उनकी नज़रों से बचने का कोई रास्ता ना मिला तो वैन का कसूर निकालते खुद मुसीबत से बरी अल्जिमा हो गए। मैडम, वैन उसी टाइम पर आती है, आप मोहतरमा लेट उठती हैं। नायला उसे हकीकत का आईना दिखाते शर्मिंदा करने लगी, लेकिन वो माहरूक अफरीदी थी। शर्मिंदा होना उसने सीखा ही नहीं था। बट यू मीन कि मैं लेट आती हूँ? तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही कि बजाय इस वैन वाले की क्लास लो मेरे सर पर सवार हो रही हो? या अल्लाह, ऐसी दोस्त से दुश्मन को भी ना देना। वो और एक्टिंग की इंतहा करते, आंखें फुला कर ड्रामे करते उन्हें शर्म दिलाते हाथ उठाकर दुहाई देने लगी, जबकि वो दोनों उसके ड्रामे देखकर अफसोस से सर हिलाने लगी। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। अरे ये साला वैन वाला कहाँ गया? रोड पे मामूल के मुताबिक वैन ना पाकर हमना चीखी थी, जबकि उसकी चीख के साथ मारूफ की भी चीख बेसाख्ता थी। क्या हुआ, तुम क्यों चीखी? वो हैरत से अपना मुंह बंद करती मारूफ से इस्तफसार करने लगी। पहले बताओ, तुम क्यों चीखी? उसे नॉर्मल होते देख मारूफ ने भी गहरी सांस लेते नॉर्मली सवाल किया। मैं तो इसलिए चीखी कि वैन निकल गई, वो सदमे से बोलती से घूरने लगी। अच्छा, वैन निकल गई क्या? वो जो चिंगम चबाते हुए लापरवाही से उसका जुमला भूल गई। समझ में आने पर दोबारा से चीखी। उफ, नायला ने अब बाकायदा अपने कानों में उंगलियां ठूंसी थी। कितना चीखती है ये दोनों, क्या बीमारी है मारो? अब क्यों चीखी? उसकी फिर से चीख सुनती हमना ने गुस्से से सवाल किया। यार, इसलिए कि वैन निकल गई, वो रूहानसी होकर बोलती फिर से बबल चबाने लगी। अच्छा, और पहले क्यों चीखी थी? वो अब कमर पर दोनों हाथ टिकाकर उससे पूछने लगी, वरना दिल तो चाह रहा था यहाँ खड़ी होकर उसे सबके सामने ऐसी कुट लगाए कि उसकी माँ ने भी ऐसी न लगाई होगी। हाँ, पहले वो पहले तुम चीखी थी इसलिए, वो सोचने के अंदाज में कहती अचानक से चुटकी बजा कर बोली। मारुख, तुम? इससे पहले हम ना कोई जवाबी कार्रवाई करती, नायला ने उन्हें अपनी जानी में तवज्जो करवाया था। यार बस कर दो, क्या हो गया है? सड़क पर शुरू हो गए दोनों। यूनी कैसे जाना है ये सोचो। लड़ वहाँ कैफे में बैठ कर लेना या मेरी बला से पंख मार के लेना। लेकिन मुझे यूं नहीं जाना है अभी, मतलब अभी। वो उन्हें बच्चों की तरह उलझते देख बेबसी से चिल्लाई थी। एक तो यूनी के सर इतने सख्त, ऊपर से इस साली की वजह से वहाँ सब लड़कों के सामने बेइज्जती हो जाती है। उसके मुताबिक जब कोई लड़का इस पे फिदा होता है, मारू के कारनामों की वजह से कुछ वक्तों बाद उसको छोड़ देता था। अब इस मासूम को कौन बताए कि साले होते ही ऐसे हैं। जी जी बिल्कुल मलका आली, मैं कॉल कर चुकी हूँ, शाही दरबार से सवारी तशरीफ़ ला रही है। वक्त आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। उसके बेबस चेहरे पर नज़र डालकर मारूफ ने उस पर तंज किया था, जो किसी नवाबजादी की तरह जिद कर रही थी कि भाई अभी जाना है तो अभी जाना है। मारूफ, यार मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, फवाद ने मुझे छोड़ देना है। वो अब की बार मारूफ को वाकई संजीदा लगी थी। कौन फवाद? वह लंबे मुंह वाला। वो उसकी खातिर, ओह माय गॉड यार, तो उसकी खातिर यूं नहीं जल्दी जाना चाहती? साली, मैं समझी पढ़ाई से दिल लगा लिया है। उसकी चॉइस पर लानत बेचती उसे मलामत करने लगी। अबे यार, जब पढ़ाई से दिल लगाने लगती हूँ किसी कम बख्त शहजादे से दिल लग जाता है। अब मैं क्या करूँ? वो बेबसी से दिल पर हाथ रखे खालिस ठड़कियों वाले अंदाज में बोली थी। व्हाट? शहजादे? सीरियसली? आर यू सीरियस? शहजादे? अबे तेरे अगले पिछले जितने बॉयफ्रेंड थे ना, सब के सब किसी महल के चौकीदार या किसी के घर में दूध बेचने वाले लगते हैं। कम से कम शहजादों की तो तौहीन मत कर। उसके शहजादों कहने पर बेसाख्ता दहलते दिल पर हाथ रखती उसे इस्तफसार करते उसे अकल देने लगी, जो यूनी के लोफरों को शहजादा कह रही थी। अबे यार, तू ऐसे क्यों? नायला, जो उसकी बेइज्जती पर उसे सुनाने वाली थी, हमना की आवाज़ पर खामोश होगी। साली कमीनी, अभी तो तुम्हें बहुत मौत पड़ रही थी कि रोड है, लेट हो रही है। बला 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 बला, अब क्या हुआ? हाँ, अब किधर गई तुम्हारी वक्त की पाबंदी? साली सुस्ती आशिक, चलो पैदल चलो, जब तक कोई टैक्सी या लिफ्ट नहीं मिल जाती। वो गुस्से से नायला को सुनाती, एंड पर गहरी सांस लेकर उन्हें चलने का इशारा करती।
خود بھی آگے بڑھ گئے۔ یاد ہموں پیدل کیسے؟ اس سے پہلے وہ منہ پھلا کر اپنی بات مکمل کرتی، ہمنا کی طرف سے موصول ہوتی گوری دیکھ کر بے ساختہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ یہ سب تمہارا قصور ہے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب، نہ تم لیٹ کرواتی نہ یہ سب ہوتا۔ وہ غصے سے بولتی اس کے کندھے پر تھپڑ مارتی اپنا غصہ اتارنے لگی۔ اس سنسان روڈ کو ان تینوں نے جگ کا میدان بنا لیا تھا۔ ہیلو شاہ، وہ چاروں اس وقت یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے اپنی اسائنمنٹ تیار کر رہے تھے۔ ایک خوبصورت نسوانی آواز پر ایک ساتھ پلٹے تھے، سوائے اس کے جس کو پکارا گیا تھا۔ ارے سویٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان سب میں سب سے پہلے فائق کی آواز گونجی تھی۔ وہ اپنے سامنے یونی کو سب سے امیر لڑکی کو دیکھ کر خوش ہوتے اپنا نمبر بنانے کے لیے اسے سویٹی کہہ گیا۔ میں کچھ بھی کروں تم سے مطلب، اپنے کام سے کام رکھو، امرود کہیں کا۔ اسے بے وجہ خود سے فری ہوتے دیکھ فارے نے اسے منہ توڑ جواب دیا تھا، جبکہ اس قدر بے عزتی پر فائق منہ پھلاتا اپنے نوٹس پہ جھک گیا، جبکہ باقی سب نے اس کی بے عزتی پر اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے ہنسی ضبط کی تھی۔ ایڈیٹ اچھا ہی ہے جو شاہ سے گھاس نہیں ڈالتا، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ شاہ، اس نے اب کی بار ڈائریکٹ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود کی طرف متوجہ کیا تھا، جو نہ جانے کس سوچوں میں گم تھا۔ یس، وہ اپنے ازلی ایٹیٹیوڈ سے اسے مخاطب ہوا، جبکہ اب کی بار دل کو سکون اور خوش کرنے کی باری فائق کی تھی۔ اس چوزی نے اب بھی تھوڑی دیر پہلے اسے بھی ایسی ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا، اب اس کے دوست نے اسے سیم ویسا ایٹیٹیوڈ دکھاتے اس کا بدلہ لے لیا تھا۔ ہاں میرا جگر، اسے اس وقت شاہ پر اتنا پیار آیا کہ اپنا کام چھوڑ کر اپنے ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر خود کے ساتھ لپٹاتا اس پہ قربان جانے لگا۔ اوہ ایڈیٹ، اسے شاہ کے ساتھ چپکتے دیکھ کر فاریہ نے ناگواری سے بولتے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ جب شاہ کی آنکھوں میں سر تاثر دیکھتے اس نے تھوک نگلا تھا۔ شاہ، وہ میں، اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتی شاہ نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا تھا۔ گیٹ آؤٹ فاریہ، وہ آنکھوں میں سرد تاثر لیے اس سے بولتا اسے گھورنے لگا، لیکن اس سے پہلے وہ اعتراض کرتی ساحر شاہ کی آواز پر بے ساختہ اپنی جگہ سوچ لی تھی۔ گیٹ آؤٹ مس فاریہ، وہ بولا نہیں دھاڑا تھا، اور اس کی یہ دھاڑ وہاں انٹر ہوتی مارو کے کانوں نے بھی سنی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر، بات کرنے کی تمیز نہیں تمہیں لڑکیوں سے؟ اس سے پہلے فاریہ آنسو بہاتے وہاں سے نکلتی معروق نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکتے ساحر شاہ کے آگے چٹکی پہ جاتے اسے استفسار کیا، جبکہ لہجہ کافی بدتمیزانہ تھا۔ اس کے انداز پر ان سب دوستوں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ساحر شاہ کی طرف سے مسلسل خاموشی پاتے ان سب نے اس کی طرف دیکھا تھا، جو یک ٹک اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا بنا سانس لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے آج تو کوئی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، اس نے دیکھی تھی، مگر ایسی نہیں اسے جتنی بھی لڑکیاں ملی تھی ہمیشہ اس کی تعریف کرتے، اس کی خوشامد کرتے، اس کے پیسے پر مرتی، اسے اظہار محبت کرتی نہیں تھکتی تھی۔ یہ واحد لڑکی تھی جو اس کے سامنے زبان چلا رہی تھی۔ ہیلو مس، کون ہو تو؟ ساحر شاہ کی مسلسل خاموشی پر اب کی بار پھر سے فائق نے اپنی چونچ اڑائی تھی۔ ابے الو کی شکل والے، تجھ سے بات کیا ہے؟ ہاں بول۔ کی کیا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتی اسے لڑاکو عورتوں کی طرح پوچھنے لگے۔ اس کے انداز پر ہی ساحر شاہ کا دل دھڑکا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس کی بہت سی گرل فرینڈز بنی تھی، لیکن ایسی کوئی بھی نہیں تھی جس کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا ہو۔ اسے اپنے دل کا دھڑکنا ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فائق جو اس کے سامنے بھی ہیرو بننے کی کوشش میں تھا، اس کے منہ سے بھی بے عزتی سنتا اب کی بار صحیح معنوں میں شرمندہ ہوا تھا۔ اور تم بیٹھے بیٹھے شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ معافی مانگو اس سے۔ اب کی بار وہ فارے کی طرف اشارہ کرتی ساحر شاہ سے بولی تھی، جو دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف زمین سے ٹکائے اپنے بازوؤں کے وزن پہ بیٹھا تھا۔ اس کے کہنے پر تنزیہ آبرو اچکاتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کروں؟ اسے لگا جیسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ ابے میں کہہ رہی ہوں معافی مانگو، بہرے ہو گئے ہو گیا، اس نے اب کی بار اونچی آواز میں کہا تھا کہ اگر وہ بہرا بھی ہو گیا تو سن لے اس کی بات۔ اس کے یوں بولنے پر اس نے مسکراہٹ دبا کر ایک نظر فاریہ کی طرف دیکھا تھا۔ اوکے آئی ایم سوری فاریہ، اس نے سر کو خم کرتے فاریہ کی طرف مڑتے سوری کیا، نہیں بلکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ لہجہ ایسا تھا کہ پکڑو اپنا سوری اور نکلو یہاں سے۔ اس کے معافی مانگنے پر جہاں معروق نے فتح مندانہ نظر سے اسے دیکھا تھا، باقی سب نے حیرت سے منہ کھولا تھا۔ معافی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب حیران تھے۔
वेरी गुड, वो शाह को कहती अब उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। आइंदा ये तुम्हें कुछ कहे ना तो मुझे बताना, सबसे पहले 1 मिनट में से सीधा कर दूंगी। वो चुटकी बजाकर बोलती उसे फिर से हैरत के समुंदर में डाल गई। उसके शाह पर यूं चिल्लाने से फारिया का दिमाग खोल उठा था और उस पर तजाद शाह का उसकी बात मानकर उसे माफ़ी मांगना। वो हकीकतन पागल हुई थी। ये लड़की कैसे उस पर रोब चला रही थी और वो उसे चलाने भी दे रहा था। सोच सोच कर उसका दिमाग खोल रहा था, लेकिन इस वक्त वो उसे कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि अभी उसने उसकी मदद की थी और उस पर तजाद शाह भी उसकी तरफ था। वो उससे उलझ कर फिलहाल शाह को खफा नहीं करना चाहती थी, जबकि दिल में नफरत की आग जल चुकी थी। शाह, ये क्या था? तूने क्या किया? उन दोनों के जाने के बाद वो सारे अब उसके सर चढ़ गए थे। यार वो चीज़ ही ऐसी थी, मैं उसे इनकार नहीं कर सका। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ। मगर वो उन्हें अपनी कैफियत बताता अचानक रुका था। मगर क्या? रज़ा ने बेसाख्ता उससे पूछा था। उसके मुंह से ऐसे एतराफ़ सुनकर कमीनी सी खुशी हो रही थी उसको। मगर आज मुझे अजीब सी फीलिंग्स आई, लाइक मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं था। उसने मुझे कहा कि मैं उससे माफ़ी मांगूं और मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी यार, वो मुझसे इस वक्त जान भी मांगती मैं दे देता। आई डोंट नो वाई, लेकिन यही सच है। वो उन्हें अपनी फीलिंग्स बताता बेबसी से अपने बाल नोचते उन्हें आगाह करने लगा। मोहब्बत हो गई तुम्हें? इससे पहले कोई कुछ बोलता, शारिक ने उसका कंधा थपथपाते तासुब से कहा था। व्हाट नॉनसेंस! उसकी बात सुनकर अब की बार वो उछला था। बिल्कुल नहीं, मुझे ये बला ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, मुझे ये बला हो ही नहीं सकती। और वैसे भी ये सब बस एक पल के लिए था, एक लम्हे के लिए, तो तुम लोग उसे सीरियस मत लो। अपने नोटिस पर तवज्जो दो, वो रोबदार लहजे में कहते खुद वहाँ से जाने लगा था। उसने इन सबको यूं पढ़ने का कहा था जैसे खुद किसी यूनिवर्सिटी का इंचार्ज था। खुद पढ़ना नहीं हमें लगा देता है। फाइ की ज़ुबान को फिर से खुजली हुई थी। तेरी ये ज़ुबान तुझे मरवाएगी। उसकी बात सुनता वो उसकी तरफ मुड़ता, उसके सर पर हल्की सी चप्पड़ लगाता उसे वार्न करने लगा। अंदाज में वार्निंग बाज ये थी। हेलो मिस, वो जो नायला और हमना को ढूंढने जा रही थी, उसकी आवाज़ पे मुड़ी। यस, क्या मुझको बुलाया तुमने? उसे पहचानते 1 मिनट में आपसे तुम तक फैसला तय कर गई थी। यस, बात करनी थी। वो सर में हाथ फेरता उसे अपनी बात बताने लगा। अच्छा बोलें, क्या बात करनी थी? वो दोनों बाजुओं को फोल्ड किए उससे मुखातिब हुई। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वो उसे धड़कते दिल से पूछने लगा। उसने आज तक किसी लड़की को ऑफर नहीं की थी। उसकी जितनी भी फीमेल्स फ्रेंड्स थी वो खुद उसके पास आई थी। ये पहली लड़की थी जिसे वो खुद ऑफर कर रहा था। दिल में खौफ भी था कि कहीं इनकार ना कर दे, मगर फिर भी उसने पूछ लिया था। नहीं, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और ना ही मेरा लड़कों के बारे में कोई अच्छा तजुर्बा रहा है कि वो कैसे होते हैं, और जो मेरे ख्यालात है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहिए। वो उंगली उठाकर बोलती उसे वॉर्न करती कंधे झुका के, जबकि सम के सामने इतने साफ और अकड़ू जवाब पर शाह का रंग फीका पड़ा था। ये लड़की उसकी इंसल्ट कर रही थी। अगर उसे दोस्ती नहीं करनी थी तो नॉर्मल लहजे में बोल देती। यूं वावेला करने की क्या ज़रूरत थी? उसका दिमाग एक लम्हे में घूमा था। देखे मिस, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। वो अपने लहजे को नॉर्मल बनाता उसे अंदाज़ा दिलाने लगा कि वो कैसा रवैया रख रही है। मैं गलत कर रही हूँ या मैंने तुम्हें बोला था ना कि आओ मेरे पास, मुझसे दोस्ती करो, जो तुम मुझसे शिकवे कर रहे हो। हसीन लड़की देखी नहीं, बस वहीं पर ड्रामे शुरू। उसके गलत बोलने पर भड़क उठी थी, तभी अपना हाथ नचाकर बोलती उसे भड़का गई थी। हद में रहो लड़की, वरना ये ज़ुबान काट कर फेंक दूंगा यहीं पे। वो अब की बार खुद पर काबू खोता उस पर दहाड़ा था। उसकी दहाड़ पर वो एक दफ़ा उछली ज़रूर थी, मगर जल्दी खुद पर काबू पाती वो अपने लब मिलाती उसे आंखें छोटी किए देखने लगी। ज़ुबान निकालोगे? ओके, निकालो ज़ुबान। वो अपनी ज़ुबान उसके सामने करते बाहर की तरफ को लटका कर बोली थी। उसकी इस हरकत पर वहाँ मौजूद बाकी स्टूडेंट का छत पहाड़ कहका गूंजा था, जबकि शाह उसकी हरकत पर मजीद आग बगोला हुआ था। यू इडियट! इससे पहले वो उसे कुछ कहता, पीछे से फाइक लोगों ने आते उसे होश दिलाई थी। यार मत कर, सब देख रहे हैं, चल यहाँ से। उसका बाजू पकड़ते उसे रोकते हुए उसे वहाँ से ले जाते हुए उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। उसको कहता अपना बाजू उनसे छुड़वाता वहाँ से निकलता चला गया था। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था मिस,
وہ بہت دل سے آپ کے پاس آیا تھا۔ اس نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، لیکن اس نے یہ بھی کیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا اس کی انسلٹ کر کے، فائق نے اسے حقیقت بتاتے افسوسناک لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر معروف نے اپنے لب دبائے تھے۔ کیا وہ واقعی غلط کر گئی تھی اس کے ساتھ؟ وہ اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے جاتے ہوئے مسلسل ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی، کیا اس نے واقعی غلط کیا اس کے ساتھ؟ ہاں، اس کے دل سے آواز آئی تھی، لیکن وہ نظر انداز کرتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ آج اس واقعے کو گزرے تقریباً مہینہ ہونے والا تھا، لیکن اس کا شاہ سے سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ اسے جہاں بھی ملتا تھا نظر جھکا کر وہاں سے چلے جاتا تھا، اور اس کا یہ انداز ماہرو کا دل لوٹ کر لے گئے تھے۔ اب وہ روز اس کی تلاش میں اسے دیکھنے آتی تھی، جہاں کبھی وہ اسے نوٹس پہ جھکا ہوتا تھا تو کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد سے اس کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ انا اور اکڑو شخص بالکل بدل گیا تھا۔ اس کے دوست اس کی یہ حالت دیکھ کر اداس ہوتے تھے، تو وہ کبھی کبھی انہیں خوش کرنے کے لیے واپس پہلے والی حالت میں آ جاتا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ رشتوں کے معاملے میں ایسا ہی تھا۔ رشتوں کے معاملے میں اس کے پاس بس ایک ماں تھی جسے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، یا اس کے یہ دوست جن سے وہ جان چھڑکتا تھا۔ وہ لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، لیکن اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی دور نہیں ہو سکا تھا، اور اسی نے اس کا دل دکھایا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، انسان ذلیل ہمیشہ اپنے پسندیدہ لوگوں سے ہوتا ہے۔ وہ سر جھٹکے کے سوچتا خود پر احتجاجیہ ہنسا تھا۔ وہ لوگوں کا دل توڑنے والا ایک عام سی لڑکی سے دل دڑوا کر بیٹھا تھا۔ اب اس نے صرف اس کی دوستی ٹھکرائی تھی۔ اگر وہ اس سے محبت کا اظہار کرتا تو وہ کیا کرتی تب؟ وہ شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے جلد بازی نہیں کی تھی۔ ساحر، وہ جو اپنی کلاس لینے جا رہا تھا، اپنے نام کے پکار پر ایک دم سے رکا تھا۔ یہ آواز، یہ تو اس کی آواز تھی نا؟ اس کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ کیا وہ پھر سے اس کی نفی کرنے آ گئی تھی؟ وہ سر جھٹک کر سوچتا آگے قدم اٹھانے لگا، جب اس نے پھر سے پکارا تھا، ساحر شاہ۔ اب کی بار وہ اس کا پورا نام لے گئی تھی، اور ساحر شاہ کے بھی اگلا قدم نہیں اٹھا پایا تھا۔ جی؟ وہ بغیر چہرہ موڑے دوسری طرف رخ کیے اسے احتجاجیہ لہجے میں پوچھنے لگا، جیسے جاننا چاہ رہا کہ وہ اب ہے اسے کیوں بلا رہی ہے۔ مجھے بات کرنی تھی۔ وہی وقت تھا، وہی الفاظ تھے، مگر اب کی بار دل کے خوف سے دھڑکنے کی باری محروق کی تھی۔ ایم سوری، میں اس دن کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گئی تھی۔ مجھے کسی کی غلطی کی سزا کسی کو دینی نہیں چاہیے تھی۔ بے شک ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے آتی ندامت سے بولتی اسے حیرت سے دو چار کر گئی تھی۔ وہ جو وہاں دل کو روک کر کھڑا تھا کہ یہ سب اس کی پھر سے بے عزتی کرے گی یا کچھ بولے گی، اس کے الفاظ پر وہ اچھا خاصا ٹھٹکا تھا۔ کیا واقعی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں؟ بے ساختہ اس کا دل سجدہ ریز ہونے کو چاہا تھا۔ کیا ہو گیا مس؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ معافی تو نے مانگی، اٹس اوکے۔ وہاں کوئی بھی مشرقی لڑکی ہوتی تو وہی کرتی۔ مجھے برا نہیں لگا۔ اسے شرمندہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ چھوا تھا۔ فوراً سے خود کو سنبھال کر نرم سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے اخلاق سے بولا تھا، جبکہ اس کے منہ سے کوئی بھی اور لڑکی ہوتی سن کر اس نے ساحر کو بے ساختہ گھورا تھا۔ تم کسی اور لڑکی کو دوستی آفر کرتے؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکاتی آنکھیں چھوٹی کیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اس کے لہجے میں بوزیسنس محسوس کرتے کھل کے مسکرایا تھا۔ میری اتنی مجال؟ وہ ایک ہاتھ دل پر رکھتے تھوڑا سا سر خم کرتے اس کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر اس نے دھڑکتے دل سے ماشاء اللہ کہتے اپنی نظریں پھیری تھی، جبکہ ہونٹ الگ ہی طرح کے مسکان میں ڈھلے تھے۔ اسے دیکھ اب اس کا ہاسا بند نہیں ہو رہا تھا۔ کتنا کھیک ہی کھیک ہی کر رہا ہے، اور ویسے کوئی اس کو کچھ کہتا تھا تو عبدالباری بنا ہوا تھا، جیسے بہت معصوم ہو۔ اس کو مارو کے ساتھ کھلکھلاتے دیکھ کر فائق نے دل میں اس کی نظر اتارتے ماشاء اللہ بولتے باقی سب کو جلے دل سے بولا تھا، جو اس کی بات سے بالکل متفق لگ رہے تھے۔ اوکے، پھر ملتے ہیں کلاس کے بعد، اسے کہتی وہاں سے جانے لگی، جب ساحر شاہ کی آواز پر رکی تھی۔ تھینکس، اس کا ہاتھ تھام کر بولا، جبکہ دل پورا ڈرا ہوا تھا کہ محترمہ چماٹ نہ مار دے۔ کس لیے؟ اس کے ہاتھ تھامنے پر وہ بے ساختہ جھمپی تھی، جبکہ اس کے جھمپنے پر نائلہ اور ہمنا نے دانت کچکچائے تھے۔ یہ سالی کمینی عورت انہیں اس دن لڑکوں کے بارے میں درس دے رہی تھی، اور آج یہاں ہاتھ پکڑوا کر شرمایا جا رہا تھا، جبکہ نائلہ کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ یہ خبیث عورت کتنی میسنی تھی۔ وہ دونوں اسے ڈھونڈتے ابھی آئی تھی اور یہاں ان کو
برڈس کا رومانس ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بیبی تم یہاں ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور کہتا یا مارو کوئی جواب دیتی، ہمنا نے آ کے اس کے بازو میں بازو ڈال کر محبت سے بولتے اس کو چٹکی کاٹی تھی۔ اوف، یہ جو ابھی تک شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، اس اچانک افتاد پر اس کی کراہ بے ساختہ تھی۔ سالی خبیث، کیا طریقہ ہے یہ؟ وہ ساحر کی موجودگی کو فراموش کرتی اس پہ چڑھ دوڑی تھی، جبکہ اس کی ایسی لینگویج پر ساحر شاہ کی آنکھیں باہر کو ابلی تھی۔ وہ بول ہی اتنا رف رہی تھی جبکہ اپنی بے عزتی پر ہمنا اپنا سمو کر کے پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ جو ہمنا پر بھڑک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اسے خود کی طرف حیرت سے تکتا پا کر وہ خود بھی نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جسے نہ جانے کیوں ایسے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو بھائی، کیا ہو گیا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے اس سے استفسار کرنے لگی۔ تمہاری لینگویج، ابھی کیا بولا تم نے؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ الفاظ اس نے بولنے ہیں۔ کیا بولا میں نے؟ سالی اور خبیث بولا، اور ٹرسٹ می کچھ بھی غلط نہیں بولا۔ یہ ایسی ہی سالیاں ہیں۔ بائی دا وے، میٹ مائی فرینڈ ہمنا اینڈ نائلہ، اور تم دونوں ادھر دفعہ ہو، ان سے ملو، مائی نیو فرینڈ۔ ساحر شاہ ان کا تعارف کرواتے ان کو اس سے ملنے کا کہنے لگی۔ تم تو لڑکوں سے دوستی کرتی ہی نہیں تھی۔ ساحر جو مسکرا رہا تو اس کی بات پر مسکراہٹ سمٹے۔ نائلہ مارو کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتی، اسے سوال کرتے اسے مسکرانے پر مجبور کر کے۔ ہاں، لیکن اگر لڑکا ان جیسا ہو تو کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، وہ مسکرا کر کہتی، ساحر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بخیر کی۔ اب تمہارے فواد کی طرح لمبے منہ والا اور لالچی تو نہیں ہے نا یہ؟ وہ احتجاجیہ کہتے اسے راہ کر گئی تھی۔ بھائی اب کیا کریں، ہماری قسمت ہی ایسی ہے۔ تو وہ اپنے جلتے دل کو سنبھالتے، اپنے لہجے کو نارمل بناتے گہری سانس بھارتی حسرت سے بولی تھی، چلو بھائی کلاس سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہمنا نے سب کو ہوش دلاتے چلنے کا کہا تھا، جبکہ ساحر شاہ معروف کو مسکرا کر ہاتھ ہلاتے بائیں بولتے وہاں سے نکلا تھا، اور فائق لوگ تو اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہی حیران تھے۔ دن یوں ہی پڑ لگا کر گزر رہے تھے، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ معروف کی دوستی پسندیدگی میں بدل چکی تھی، وہ ساحر شاہ کو لے کر بے حد پوزیسو ہو چکی تھی، حتیٰ کہ وہ اسے کسی لڑکی کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی، اور ساحر شاہ بھی اپنی معروف پر قربان جاتا اس کے ہر حکم پر سر خم کرتا تھا۔ ان کے ایگزامز ہو رہے تھے، آج ان کا لاسٹ ایگزامز تھا، اور اس کے بعد انہیں چھٹیاں، کیونکہ معروف کی فیملی کافی سخت تھی، اس لیے اس کو باہر ملنے کی اجازت نہیں ملنی تھی، اور وہ اسی پریشانی میں تھی کہ اب وہ کیسے ان سب سے ملے گی۔ بھائی اس کی تو ماں بھی نہیں ہے جو اس کو اجازت دلوا دے، اس کے گھر میں بس اس کی بھابھی، بھائی اور ان کا ایک بیٹا تھا۔ ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ یار معروف کیسے ملے گی ہم لوگ؟ وہ سب پیپرز دینے کے بعد گراؤنڈ میں بیٹھے تھے جب ہمنا نے گاز کھرچتے اس سے اداسی سے استفسار کیا تھا۔ پتہ نہیں یار، وہ گہرا سانس بھرتی اپنا سر پیچھے کو گرا کے۔ کیا مطلب پتہ نہیں، کوئی تو طریقہ ہوگا ہی، اب کی بار فائق بولا تھا۔ نہیں یار، کوئی بھی نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولتی آنکھوں میں آنسو لے آئی، جبکہ ساحر شاہ پہلے سے اسے رخ موڑے ہوئے تھا۔ وہ اسے خفا تھا، وہ نہ ہی اسے بات کر رہا تھا نہ ہی نظریں ملا رہا تھا۔ معروف تمہیں ساحر کی بات مان لینی چاہیے، اب کی بار نائلہ بولی تھی۔ کیا بات کر رہی ہو؟ یہ تو پاگل ہو گیا، اسے میں سمجھا لوں گی، لیکن تم کیا بات کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ جانتی ہو نا کتنی مشکلوں سے مجھے اجازت ملی تھی، یوں نہیں کہ اور تم چاہ رہی ہو کہ میں سب برباد کر دوں۔ وہ اس کی بات سن کر بھڑک ہی تو گئی تھی، کیسے ہی اسے دلدل میں دھکیل رہی تھی۔ یار میں تو بس، نائلہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہاں ایک تم ٹھیک ہو، باقی سب غلط ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں تم روز یہاں ملنے آؤ گی تو مطلب آؤ گی، ورنہ میں تمہارے گھرانے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ اب کی بار ساحر شاہ کی آواز گونجی تھی، جو تب سے خاموش تھا، اور اس کی آواز سن کر معروف نے بے ساختہ شکر ادا کیا تھا کہ بالآخر وہ کچھ بولا تو سی۔ تم سمجھ نہیں رہے ساحر کہ میں اسے سمجھانے کے انداز میں بولتی اسے کچھ کہنے والی تھی جب وہ چلایا، میں سمجھ رہا ہوں معروف، لیکن تم میری بات نہیں سمجھ رہی۔ وہ اس سے بھی بلند آواز میں بولنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کے آگے کچھ نہیں بول پاتا تھا، اس کی حد بس یہیں تک تھی۔ اوکے فائن، تم لوگوں کو جو کرنا ہے کرو، میں جا رہی ہوں۔ ساحر کی اتنی سی آواز پر وہ پاگل ہوئی تھی۔ یا خدا، یہ لڑکی! نائلہ نے اپنا سر تھاما تھا۔ ویٹ میں خود جاتا ہوں۔ ہمنا کو اس کے پیچھے جاتا دیکھ وہ خود آگے بڑھا تھا۔ معروف، ماہی!
اسے آواز دیتا اس کے پیچھے جا رہا تھا، جو اس کی سنے بغیر بس آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، لڑکی بات تو سنو۔ وہ اب کی بار اس کی کلائی تھامتا اسے ایک سنسان کونے میں لے گیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو شاہ، وہ خفگی سے کہتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اچھا نہ بات سنوں تو؟ وہ اس کے ہاتھ کی گرفت تو مضبوط کرتا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ میری طرف دیکھو گی بھی نہیں اب؟ وہ محبت سے اسے استفسار کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تم پہلے چلا لو مجھ پر، بعد میں دیکھ لوں گی۔ وہ ہنوز خفا تھی، اس کے لہجے سے یہ ساحر فدا ہوا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے ویسا کر لیا کرو، لیکن پلیز مجھ سے خفا تو مت ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس سے التجا کرنے لگا۔ اس کا نرم لہجہ محسوس کرتے معروف کی آنکھیں چھلکی تھی۔ میں مجبور ہوں ساحر، وہ بھیگی آواز میں بولتی اسے اپنا دکھ بتانے لگی۔ میری بات مان لو، میں سکون میں رہوں گا، اس کو کہتا اسے امتحان میں ڈال دیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے رونے لگی۔ اف یار، رونا تو بند کرو۔ وہ اسے رونے سے باز کرتا اس کے آنسو پر بے بس ہوا تھا۔ پلیز یار، اس کی ہچکیاں بنتے دیکھ کر وہ پھر سے بولا تھا۔ تم خفا مت ہو۔ وہ نیچے منہ کرتے سسکی تھی۔ تم میری بات مان لو۔ وہ ضد پر قائم تھا، لیکن پلیز میرے لیے، ٹرسٹ می، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا زور سے دباتا تسلی میں اس لہجے میں بولا تھا۔ ماہروخ وہ اپنے کمرے میں کھڑی صفائی کر رہی تھی جب اسے بھابھی کی آواز آئی۔ جی بھابھی؟ وہ ان کی آواز سنتی ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب میں ذرا ساتھ والے گھر سے ہو کر آئی، سنا ان کے بیٹے کی کسی نے ٹانگ توڑ دی ہے۔ میں عیادت کر کے آئی، تم گھر کو لوک لگا لینا۔ جی بھابھی ٹھیک ہے۔ وہ ان کی بات پر متفق ہوتی حامی بھر گئی تھی۔ اوکے کر لے دروازے بند، وہ چادر اوڑھتی باہر کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ جی بھابھی اچھا، وہ اچھا کہتی وہاں سے سامان سمیٹنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ دروازہ بند کرنے بڑھی تھی جب اچانک سے کسی نے دروازے میں اپنا پیر اٹھایا تھا۔ کسی مرد کا پاؤں دیکھ کر معروف کی چیخ بے ساختہ تھی۔ کیا کر رہی ہو لڑکی، کیوں مروانا چاہتی ہو؟ ساحر شاہ نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کو روکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتی اپنا منہ سے چھڑواتی اسے استفسار کرنے لگی۔ تم سے ملنے آیا ہوں، اور کیا؟ وہ کندھے اچکا کر اندر داخل ہوتا لاپرواہی سے بولا تھا۔ واٹ؟ وہ چلائی تھی۔ اللہ، لڑکی کتنا چلاتی ہو تم دنیا کی پہلی لڑکی ہوگی جو شوہر کے گھر آنے پر چلا رہی ہو۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتا اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے منہ سے شور سنتے اس کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا یہ۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ ہاں تو جب چوری کا شوہر چوری سے ملنے آئے گا تو چیخ ہی سکوں گی نا۔ اب پھولوں کے ہار تو پہنانے سے رہی۔ وہ اس کے بنا بتا کر آنے پر طنز کرتے بولی تھی، جبکہ ساحر شاہ نے ایک دلکش کہکا لگایا تھا۔ یا اللہ لڑکی، تمہاری زبان۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے اس کو سلگھانے لگا تھا، اور توقع کے عین مطابق وہ سلگ بھی گئی تھی۔ ساحر، وہ مٹھیاں بھینچتے چلائی تھی۔ یس مائی لیڈی، وہ سر خم کرتے جی جناب حاضر ہونے والے انداز میں بولا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ اسے تمیز کے دائرے میں رہتی پوچھنے لگی۔ ملنے، یک لفظی جواب دیا۔ مل لیا، چلے اب جائیں۔ وہ اس سے پوچھتی باہر کی طرف بڑھتی خود کا رخ موڑتی وہاں سے جانے لگی۔ کدھر؟ وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ساحر جائیں یار، بھابھی بھائی آ جائیں گے۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ جس حالت میں وہ لڑکا ہے نا جس کی عادت تمہاری بھابھی کرنے گئی ہے، ٹرسٹ میں 1 گھنٹے سے پہلے نہیں آنے والی، اور بھائی تمہارا ویسے شام میں آتا ہے، تو مجھے پاگل بنانے کی کوشش تم کرو مت۔ اسے سچائی سے روشناس کرواتا اسے آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ بھابھی عیادت کو گئی ہیں؟ وہ اسے پوچھتی اسے کہکا لگانے پر مجبور کر دی۔ اس لڑکے کو میں نے کوٹ لگائی ہے جسے وہ پوچھنے کو گئی ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولتا اس کی آنکھیں پھیلا گیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ ابھی تک حیران تھی کہ اس نے کیوں مارا، بلکہ جانتا بھی کیسے ہے وہ اسے۔ کچھ نہیں، تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا، لیکن تم مل نہیں پا رہی تھی، نہ تمہاری بھابھی باہر جا رہی تھی، تو سوچا یہ سب کر دوں، کم از کم تمہاری بھابھی کو تو باہر نکالوں۔ وہ کہکا لگاتا اسے اپنی کرتوت بتاتا نہایت مطمئن لگ رہا تھا۔ ساحر، اس کے الفاظ اپنے حلق میں چبھتے محسوس ہوئے۔ ایک ملاقات کے لیے یہ لڑکا اس بیچارے کی حالت بگاڑ آیا تھا۔ ابے یار، لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا، میں نے پکڑ کر مار دیا۔ جب میں مارا تو مجھے معلوم پڑا کہ یہ تمہارا ہمسایہ ہے، تو پھر بس میرے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ لیکن تم اب وقت یا ضائع مت کرو،
اگر نہیں چاہتی کہ میں پھر سے کسی کو مار کر تم سے ملنے آؤں تو بھی شرافت سے مجھ سے ملو۔ اسے ساری بات بتاتا اس کو ایک جھٹکے سے خارج تھا، اپنے ساتھ لگاتا بولا تھا۔ طاہر اس کے یوں ساتھ لگانے پر وہ بے ساختہ جھیم پی تھی۔ نکاح کے بعد اس نے بس اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اس طرح وہ اسے آج پہلی بار چھو رہا تھا۔ کیا ہو گیا لڑکی؟ اس کا لرزتا بدن محسوس کرتے وہ اس کی کمر رب کرتے اس کو نارمل کرنے لگا۔ طاہر کوئی آ جائے گا، اسے ہوش دلاتے بولی۔ ماں، وہ تنبیہ لہجے میں بولا، اب اگر تم نے کوئی مزاحمت کی تو میں واپس نہیں آؤں گا۔ اب کی بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ کیا مطلب کہ وہ اسے کیا سمجھتی تھی؟ وہ شوہر تھا اس کا، کوئی غیر تھوڑی تھا جو اس سے اس طرح ڈر رہی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس کے ساتھ لہجے پہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے۔ اس کے آنسو دیکھتا وہ ایک سیکنڈ میں پیچھے ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ یہ آنسو اس نے ساحر کو چھونے پر بہائے ہیں، اسے زبردستی کی قربت نہیں دینا چاہتا تھا۔ ساحر، اسے یوں اچانک پیچھے ہوتے دیکھ وہ تڑپی تھی۔ خیال رکھنا اپنا۔ اس کے گال تھپتھپاتا وہاں سے نکلتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری پلیز۔ اس کو جاتے دیکھ آگے بڑھتی پیچھے کی طرف سے اس کے سینے سے لگتے اس کے قدم روکے۔ نہیں کرو، اس کے ہاتھ بٹاتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسے واقعی برا لگا تھا اس کا یوں خوفزدہ ہونا۔ آئی پرومس، میں بس بھائی اور بھابھی کی وجہ سے کہہ رہی تھی، اس کو یقین دلاتے ہوئے بولی۔ نہیں آئیں گے، اس نے بھی یقین دلایا۔ تمہیں یقین ہے؟ تصدیق کی گئی 100%۔ وہ پریقین تھا، جسے واقعی اپنے دیے گئے زخموں پر یقین ہو کہ ان کی حالت دیکھتے جانے والا جلدی نہیں اٹھے گا۔ اوکے، وہ اس کے سینے سے لگتی مسکرا اٹھی۔ تمہیں برا لگا میرا چھونا؟ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ساحر نے اسے استفسار کیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ فوراً انکاری ہوئی۔ پکا؟ اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے پھر سے تصدیق چاہی۔ بالکل پکا، اس نے تصدیق کر دی تھی۔ لیکن اب لگے گا، کہتے ہوئے وہ جارحانہ انداز میں اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ وہ جو اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس افتاد پر آنکھیں پھیلا کے، جبکہ ساحر شاہ اس کے ہونٹوں پر جھکتے پیچھے ہٹنا بھول چکا تھا۔ اس کے معاملے میں کافی جنونی ثابت ہوا تھا۔ مزید اس کی شدت نہ سہتے وہ سسکتے اس کے کندھوں پر مکہ مارتی اسے ہوش دلانے لگی، لیکن وہ سیریس لیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکا رہا۔ دو آنسو ٹوٹ کر معروف کی آنکھوں سے گرے تھے۔ جب ساحر شاہ کو لگا کہ اب وہ مزید برداشت نہیں کر پائے گی تو اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رگڑتے پیچھے ہٹا دیے۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر معروف نے اس کی طرف شکوہ کناہ نظروں سے دیکھتے گہرے گہرے سانس بھرے تھے۔ اس کی سانسیں اس کے بس میں آ ہی نہیں رہی تھی، اتنے میں ہی بس ہو گئی۔ وہ حیران ہوا، آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ مجھ سے بات کی نا اگر، اب میں سر پھاڑ دوں گی۔ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھتے اس پہ چیخنے لگی۔ بات کرنا بھی کون چاہتا ہے؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھتا، اس کا سر پیچھے کو جھکاتا، اب کی بار اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس کی شفاف گردن پر اپنے نرم گرم لب رکھتے وہ معروف کو مچلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ شاہ، وہ سسکی تھی۔ اسے پکارا بھی تھا مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ مصروف انداز میں اس کی گردن پر لو بائٹ بناتا اس کی آواز کو بالکل فراموش کر گیا تھا۔ شاہ پلیز، اسے گردن سے نیچے گہرائیوں کی طرف جھکتے دیکھ کر اس کے بال کھینچ گئی۔ ظالم، اپنے بالوں پر اس کا ظلم دیکھ کر بدمزہ ہوتے اپنا سر پیچھے کی طرف پھینکتے اسے گھور گیا۔ کیا مطلب ظالم؟ ہاں، یہ دو بال کھینچنے پر میں ظالم؟ خود جو اپنی چوہے جیسے دانتوں سے میری اسکن کا حال کیا اس کا کیا؟ اس کے منہ سے ظالم سن کر پھٹی تو پڑی تھی۔ ہاں، یہ تو میری محبت ہے جسے تم ظلم کہہ رہی ہو۔ وہ معصومیت سے بولتا آنکھیں میچ گیا تھا۔ ہاں بالکل، اور یہ میری لو لینگویج ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے بال کھینچتے اس کو عقل دلا کے، یار مت کرو، خراب ہو جائیں گے، لڑکیاں مرنا بند کر دیں گی پھر تمہارے شوہر پر۔ اس کو بولتا اس کا کہکا لگوا کیا۔ مرنا اور تم پر اندھی ہو گئی ہو کیا؟ وہ اس کی بات پر جی بھر کر جلی تھی مگر خود کو نارمل ظاہر کرواتے ہوئے اس کی بے عزتی کرنے لگی۔ نہیں، اندھی تو تم ہو جس سے میرا حسن نہیں دیکھا جاتا۔ اس کو بولتا اپنی آنکھیں گھما گیا۔ بس کر دو، بس کر دو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکنے لگی، انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اچھا تمہیں پتا میں نے ماما سے بات کر لی ہے، وہ جلدی تمہارے گھر آئیں گی بات کرنے، بتاؤ کب آئیں؟ وہ اب اس کو اپنے گلے سے لگاتا اس کے گرد ہاتھ باندھ کر محبت سے اس کے سر پر ٹھوڑی رکھتے اسے استفسار کرنے لگا۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ حیران ہوئی۔ وہی جو دل میں ہے،
وہ شرارت سے بولا تھا۔ کچھ نہیں، وہ جب آ جائیں۔ وہ اس کی شرارت سمجھتے بے ساختہ مسکرا کر بولی، واقعی چاہے تو کل؟ وہ سنجیدگی سے پوچھتا اسے بخلا گیا۔ نہیں شاہ، نہیں تو کل نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ وہ جلدی سے بخلاہٹ میں نفی کرتی اسے کافی کیوٹ لگی تھی۔ خود ہی تو بولا تھا کہ جب مرضی۔ وہ مسلسل شرارت پر آمادہ تھا۔ ہاں لیکن اب اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ کل ہی آ جائیں۔ وہ خفکی سے اسے دیکھنے لگی جو اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ اوکے، جب تم کہوگی تب آئیں گے، مگر پلیز ذرا جلدی۔ وہ اس کی کان کی لو پہ لب رکھتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ایک آخری بوسہ اس کے لبوں پر دیتے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اوکے۔ وہ شرمائی لوجائی سے اس کی بات پر راضی ہوتے سائڈ ہوئی تھی۔ خیال رکھنا اپنا، اللہ حافظ۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ بھی۔ پیچھے سے اس کی سرگوشی سنائی دی تھی۔ وہ کہکا لگا پڑا۔ یار جب آپ کہتی ہو نا، قسم سے دل پہ لگتی ہو۔ وہ اپنے ہاتھ کا ایک مکہ بنا کر دل پر مارتا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بخیر گیا۔ زندگی کتنی حسین تھی، بالکل بہت حسین تھی۔ السلام علیکم۔ کون؟ وہ جو گھر کی صفائی کرنے میں مگن تھی، موبائل کے رنگ ہونے پر اس کی طرف متوجہ ہوتی بھی نہ دیکھے کال اٹھا گئی۔ وعلیکم السلام یار، آپ نے میری بیوی کو دیکھا ہے؟ پچھلے 2 ہفتوں سے غائب ہے۔ دوسری طرف سے شرارت بھرا شکایتی پیغام موصول ہوا تھا۔ جی بالکل دیکھا ہے، اب بھی تھوڑی دیر پہلے کچرا اٹھا رہی تھی۔ وہ بھی شرارتی انداز میں کہتے اسے اپنی حالت سے آگاہ کرنے لگی۔ وٹ؟ کون اٹھوا رہا ہے یہ سب ان سے؟ اتنا ظلم؟ وہ حیران ہوا تھا کہ یہ نک چڑی بھی ایسا کوئی کام کر سکتی ہے۔ اب انہیں کون بتائے، گھر کے کام ہے وہی کرنے پڑتے ہیں، ورنہ ماؤں کو سسرال تک پہنچتے ٹائم نہیں لگتا۔ خیر اس کی تو پھر بھابھی تھی، دشمن اول۔ ظلم نہیں ہے، نہ فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ خیر بتاؤ کال کیوں کری؟ وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان رکھتی ایک ہاتھ سے ڈسٹنگ کرنے لگی۔ مما آ رہی ہیں آج، اسے بتانے لگا۔ کیا واقعی؟ وہ پریشان ہوئی۔ جی بالکل، کوئی اعتراض؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں تو۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے پھر ریڈی رہو میری بننے کے لیے۔ اچھا جی، کام کرنے دے مجھے، کام کر رہی ہوں۔ وہ کہتے کال کاٹ گئی جبکہ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اوف یہ لڑکا، وہ ہنستی پھر سے کام کی طرف متوجہ ہوگی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ آج ماہروخ اور ساحر کی بارات تھی۔ 1 ہفتہ پہلے ساحر کی ماما ان کے گھر تشریف لائی تھی اور ان سے ماہروخ کا رشتہ مانگا تھا۔ ماہروخ کے کہے مطابق اس کے گھر والوں کو اس کے نکاح سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس نے ساحر کے لیے یہ قربانی دی تھی تو اب کی بار ساحر کو اس کا مان رکھنا پڑے گا۔ اس کے گھر والوں کے لیے ایک ارینج میرج ہی تھی۔ 1 ہفتے کا وقت بہت کم تھا، مگر ساحر کی ماں انہیں منا چکی تھی۔ تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ کب سے نائلہ کی طرف دیکھ رہی تھی جو خوش دکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر تھی نہیں۔ میرا بریک اپ ہو گیا، وہ روحانسی ہو کر بولتی ماہروخ کا چھت پھاڑ کہکا لگوا گئی۔ اس کے کہے پر سب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا جو دلہن کے جوڑے میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھی کہکے لگا رہی تھی۔ ماہروخ، ساحر نے اسے ہوش دلایا تھا۔ کیا ہے؟ وہ بولی نہیں بھنکا رہی تھی کیونکہ اسے شخص نے بے انتہا غصہ تھا جو اس کی سنے بغیر بلیک کی بجائے سکین شیروانی میں تھا۔ یار کیا ہو گیا، اب غصہ تو مت کرو۔ وہ جس سے ٹوکنے والا تھا، اس کی پھنکار سن کر ارادہ بدل گیا۔ میڈم پہلے ہی غصے میں تھی، اوپر سے اگر اسے کچھ کہتا تو اس نے تو ہاتھ ہی نہیں آنا تھا۔ تم مجھ سے بات مت کرو، شکر مناؤ خاموش ہو، ورنہ دل چاہ رہا یہیں پر تمہاری شیروانی اتروا کر پھینک دوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی گرائی تھی۔ اچھا نا بس کر دو، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسے نارمل کرنے لگا۔ شٹ اپ، وہ اسے منہ توڑ جواب دیتی رخ موڑ گئی جبکہ وہ بیچارہ سا منہ لے کر رہ گیا۔ اسٹیج پر آتے فائق نے ماہروخ کے آخری الفاظ سنتے اور ساحر شاہ کا منہ دیکھتے ایک زبردست کہکا لگایا تھا، جبکہ اس کے کہکے کے پیچھے کی وجہ جان کر ساحر شاہ نے دانت کچکچائے۔ سالہ! وہ کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، کیسی ہے میری شہزادی؟ اسے ابھی بھی اپنے پسند کے لباس میں دیکھتا مسکرا اٹھا تھا۔ اس کی بیوی سمجھدار تھی جس نے ناراضگی کے باوجود بھی اس کا دل نہیں توڑا تھا۔ اب اسے واقعی اس کی بات نہ ماننے پر افسوس ہو رہا تھا۔ ایم سوری، کل میں تمہاری پسند کی شیروانی پہن کر دکھاؤں گا، لیکن پلیز ابھی موڈ ٹھیک کر لو۔ میں نے تمہاری اتنی بڑی بات مانی تھی صرف اس لیے کہ تم خفا نہ ہو، اور تم میری اتنی سی بات نہ مان سکے۔ اسے یاد دلاتے بولی تو اسے یقیناً شرمندگی نے آن گھیرا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ،
کیسے تب اس نے اس کے ایک دفعہ خفا ہونے پر اس کی بات مان لی تھی۔ ماسی غازی اب مان گیا نکاح کے لیے، اب بتاؤ تم میں کون کون ہوگا ساتھ؟ مارو کو منانے کے لیے وہ ان لوگوں کی طرف آتے انہیں بتاتے ان سے استفسار کرنے لگا۔ کیا واقعی مان گئی؟ ہمنا اور نائلہ چیخی تھی۔ جی بالکل مان گئی، وہ خوش دلی سے بولتا ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ بخیر کیا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد ساحر کے فارم ہاؤس پر ان کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے بعد وہ وہاں ایک پل بھی نہیں رکنا چاہتی تھی، اور ساحر نے اس کی بات کا مان رکھتے اسے سب کے سامنے گلے لگاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہاں سے روانہ کیا تھا، جبکہ اس کے عمل سے معروکہ کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی اور باقی سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ وہ جھیم کر وہاں سے نکلی تھی۔ حال اچھا اوکے، پکا آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، پرومس۔ مما نے بہت دیر سے بنوا کر رکھی تھی، ان کا شوق تھا میں یہ پہنوں اور میں نے اسی لیے یہ پہنی تھی، آئی ایم سوری۔ اس کے ہاتھ تھام کر سر جھکا کر شرمندگی سے بولتا اس کا سر جھٹکے سے اٹھا گیا تھا۔ کیا آنٹی جی نے؟ تو مجھے بتاتے، میں سمجھی میری ضد کی وجہ سے تم جان بوجھ کر مجھے چڑھانے کے لیے پہنے ہو۔ ٹرسٹ می، اگر یہ تمہاری مما کی چوائس تھی تو تم اس میں بلا شک بے حد حسین لگ رہے تھے۔ اس کا ندامت بھرا لہجہ محسوس کرتی ایک ہی جملے میں اس کو معتبر کر گئی تھی۔ ایسی تو وہ لڑکی اس کا عشق نہیں تھی، آخر کچھ تو خاص تھا اس میں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کی جولری اتارنے لگا۔ تم بھی؟ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتی اس کا کہکا لگوا کے۔ آج کے دن بھی ڈرامے؟ وہ ہنستے پوچھنے لگا۔ ہاں تو؟ اس نے بھرم دکھایا۔ کچھ نہیں مجھے قبول۔ اس کی گردن نیکلس سے آزاد کرتا سر خم کرتے ہوئے کہہ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ساحر، وہ بخلائے، آج کے دن کوئی چھوٹ نہیں۔ وہ نفی کرتا اپنا سر اس کی گردن میں گھسیر گیا۔ اس کی گردن پر جگہ جگہ لو بائٹ بناتا وہ اس کی گردن سجا گیا تھا۔ ایک جھٹکے میں اوپر کو اٹھتا وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ ماہروخ کی سسکی بے ساختہ تھی۔ اس کی دھڑکن سے نیچے کی طرف جھکتے اس کی طرف ناف کے گرد اپنی زبان پھیرتا اسے مچلنے پر مجبور کر گیا۔ شاہ پلیز، وہ مچل اٹھی۔ میری جان، وہ اپنی شدت مزید بڑھا گیا تھا۔ شاہ، اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ بے ساختہ خود پہ قابو پاتا اپنی پوزیشن سیٹ کرتا ایک جھٹکے میں اسے خود کا حصہ بنا گیا تھا۔ پوری رات وہ اس پہ ٹوٹ کے برسا تھا اور وہ اس کو برداشت کرتے اسی کے سینے میں پناہ لے رہی تھی۔ کچھ سالوں بعد وہ کوریڈور میں چکر لگاتا کافی پریشان دکھ رہا تھا۔ اندر اس کی متاع حیات ایک نئی زندگی جو جنم دے رہی تھی، اس کی تکلیف کا سوچتا وہ بے ساختہ آنکھیں نم کر گیا تھا۔ اسے بچے کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ اس نے بے ساختہ شکر کی سانس ادا کی تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا نرس ایک چھوٹا سا وجود اٹھائے اس کی طرف آئی تھی۔ مبارک کو بیٹی ہوئی ہے، اس کو تھماتی اسے رسمن کہتی وہاں سے جانے لگی۔ میری وائف؟ وہ اسے اس کے بارے میں استفسار کرنے لگا جس نے یہ کیوٹ سی لڑکی جو جنم دیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک روم میں شفٹ کر دیں گے، وہ اسے بولتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سب اس کے ارد گرد تھے، جو آنکھیں کھول کر انہیں دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ سب سے پہلے ساحر شاہ آگے بڑھا تھا۔ کیسی ہے میری جان، درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ دیکھو، یہ کتنی کیوٹ ہے۔ اس کو بچی دکھاتا محبت سے بولا۔ مجھے دکھائیں؟ وہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں رکھ لو یار، تم رکھ لو، وہ اس کی طرف کرتا اس سے تھماتا بولا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتی سکون سے آنکھیں موند گئی۔ نام کیا سوچا ہے؟ ساحر کی اماں نے سوال کیا تھا۔ نور آئینہ، معروف اور ساحر ایک ساتھ بولے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نام ہے، وہ محبت سے بولی تھی، جبکہ باقی سب اس سے متفق نظر آ رہے تھے۔ ماما مجھے بھی دیکھنی ہے ڈول۔ شایان اپنی ماں کا دوپٹہ کھینچتا اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ ہاں جاؤ، پوپو سے جا کر کہو، اسے معروف کے پاس بھیجنے لگی۔ یس مائی بوائے، لے لو، یہ آپ کی ہی ہے، وہ اسے شایان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ شایان کھلکھلاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی خوشی اور سپیڈ دیکھتے باقی سب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ڈیئر ریڈرز، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہو تو ناول کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ ایسے مزید انٹرسٹنگ اور مزے مزے کے ناول چینل پر ڈیلی سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ چلیے پھر ملیں گے ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔